पुरस्कार मोहब्बत। किस्त नंबर 1। वो अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर खुद भी तड़प रहा था। अभी 2 माह पहले ही तो इसका बाप भी बिल्कुल इसी तरह तड़पते हुए इस दुनिया से चला गया था। अभी तो वो गम हल्का नहीं हुआ था कि इसकी माँ भी इसी तरह तड़प रही थी। किसी के पास भी इस बीमारी का इलाज न था। सब ने यही कहा कि इस इलाज से सिर्फ मौत ही है। वो भी बस बेबसी से अपना सर हाथों में थामे अपनी माँ को यकटक देख रहा था। इसकी माँ गहरे गहरे सांस लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसके बड़े 2 भाई खामोश खड़े अपनी माँ के मरने का इंतज़ार कर रहे थे, और करते भी क्या, इस तकलीफ़ में नजात सिर्फ मौत ही थी। गांव में अक्सर ही ऐसी अमवात होती रहती थी, क्योंकि यहाँ के लोग गोलियां चलाकर दुश्मनी नहीं निकालते थे, बल्कि काले जादू करवाकर इस बंदे को अजियतनाक मौत देते थे। और ये काले जादू एक शैतानी बंदा करता था। इस जादू का किसी के पास तोड़ न था। आतिश बाबा पूरे गांव में धूम थी। इसका ठिकाना गांव से थोड़ा हट कर था। वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। बहुत से लोग इसके पास जादू करवाने जाते। वो अपना शैतानी अमल से अच्छे भले इंसान को मोहताज बना देता। पूरा गांव इससे डरता था। वो अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर बस ये सोच रहा था कि किसी तरह इस शैतान का खात्मा कर दे, मगर ये बात सिर्फ वो सोच ही सकता था। इसका मुकाबला करना भला आसान कब था। अपनी माँ को देखकर वो बेबसी से घर से निकल गया। किसी ने ज़्यादा गौर से भी ना देखा इसको। सब की नज़रें मरती हुई माँ पर थीं, और वो लगभग 14 साल का छोटा बच्चा पूरी रात चलते चलते गांव के न जाने किस हिस्से में आ गया। इसने थक कर सर उठाकर अपने आसपास देखा तो वो डर गया। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। वो सर उठाए खौफ से इधर उधर देखने लगा। दरख्त का एक झुरमुट इसके सर पर था। दरख्तों के पत्तों के दरमियान बेबस इसे चांद की हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती और कभी दरख्त के पत्तों के हिलने की आवाज़। इसने खौफ से झिरझिरी ली और वापस जाने के लिए पलटा, मगर ये क्या, वहाँ तो कोई जाना पहचाना रास्ता ही नहीं था। ये तो कोई जंगल था जहाँ वो भटक कर आ गया था। हिम्मत करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। एकदम इसे लगा इसके पाँव पर कोई रस्सी लिपटी है, और से पाँव की तरफ देखा तो वो कोई मोटा चमकता हुआ सांप था। खौफ के मारे इसके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। करीब ही आंखें बंद किए एक बुजुर्ग जो जिक्र करने में मसरूफ थे, बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनकर चुनक गए। अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो हर तरफ खामोशी थी। अपनी लालटेन के रोशनी तेज़ करके वो उठे और इस आवाज़ की सिमत बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में इन्होंने एक बच्चे को ज़मीन पर बेहोश पड़े देखा। इसके पाँव पर एक सांप लिपटा हुआ था। बुजुर्ग ने पास आकर सांप पर कुछ पड़ा और वो सांप एकदम ढीला हो गया। बुजुर्ग ने सांप को उठाकर बच्चे से अलग किया और बच्चे का सर गोद में रख कर दम करने लगा। बच्चे की पलकें हद से ज़्यादा लंबी थीं। चेहरे पर आंसू के निशान थे। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोली और बुजुर्ग को एकटक देखने लगा। सर पर पगड़ी बांधे, मुंह पर लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट, और सबसे अनोखा इनके चेहरे का नूर था, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी नज़रें इन पर से हटा न पाया। कौन हो बेटा तुम? बुजुर्ग ने बहुत नरमी से सवाल किया। बच्चा होश में आकर एकदम सीधा होकर बैठ गया। मैं यहाँ आप कौन हैं? बच्चे ने घबराकर पूछा। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारी मदद करूँ। मेरा नाम शाह बाबा है। बताओ कहाँ से आए हो? बुजुर्ग का लहजा बहुत मीठा और शफकत भरा था। बच्चे का खौफ दूर होने लगा। मेरा नाम मामून सिकंदर है। मैं यहाँ चक 48 का रहने वाला हूँ। मैं गलती से चलता हुआ यहाँ आ गया। मुझे मेरे घर जाना है। बच्चे ने अपने बारे बताया और
کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، صبح ہوتے ہی تم اپنے گھر چلے جانا، جب تک آؤ میرے آستانے میں رہ لو۔ شاباش، اس بزرگ نے پیار سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مامون کو وہ بزرگ بہت اچھے لگے، وہ انہیں دیکھتا ہی رہا۔ بزرگ نے مامون کا ہاتھ پکڑا اور اپنے آستانے کی طرف لے گئے۔ مامون پوری رات ان بزرگ کو دیکھتا رہا، جو پوری رات بس کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہے۔ رات کے نہ جانے کس پہر مامون کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹا، تمہارے گھر کا پتہ چل گیا ہے، آؤ اس جنگل سے میں تمہیں نکال دیتا ہوں، پھر آگے تمہیں خود ہی راستے کا معلوم ہو جائے گا۔ شاہ بابا نے مامون کو اٹھایا، جو پہلے سے ہی جاگ چکا تھا، اسے پہلے ہی یہاں ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ جی 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 میں ٹھیک بابا۔ مامون آنکھیں مسلتا ہوا کھڑا ہوا۔ بیٹا، اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، اس طرح بے دردی سے کیوں مسل رہے ہو؟ شاہ بابا کو مامون کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھیں۔ وہ مجھے نیند نہیں آئی پوری رات، اس لیے اب درد ہو رہا ہے، مامون نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاہ بابا بے اختیار مسکرانے لگے۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہارا منہ دھلوا دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ شاہ بابا نے مامون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے چلنے لگا۔ کل رات کی نسبت آج یہ جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا تھی۔ شاہ بابا نے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی بھرا۔ مامون ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب شاہ بابا اسے برتن سے منہ دھلوا رہے تھے۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ لوگ پھر سے چلنے لگے۔ آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں بابا؟ بہت دیر سے دل میں اٹھتے سوال کو آخرکار مامون نے پوچھ لیا۔ اکیلا کون ہوتا ہے اس دنیا میں؟ اللہ ہے نا ہم سب کے ساتھ، شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا مگر آپ جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ کسی گھر میں رہیں نا۔ مامون کو شاید شاہ بابا کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بس بیٹا، یہ جنگل ہی میرا گھر ہے، یہ درخت اور پودے میرے بچے ہیں۔ شاہ بابا نے اپنے ارد گرد درختوں کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ آپ ہمارے گھر آ کر رہ لیں، میرے تو ابا بھی چلے گئے چھوڑ کر، اور اب تو شاید اماں بھی، مامون نے اداسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اسی لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتا ہوں بچے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اللہ غارت کرے ایسے شیطان کو بھی اور ایسے شیطان سے علم کروانے والے انسانوں کو بھی۔ اداس مت ہو، اللہ ضرور ان لوگوں کو سزا دے گا۔ شاہ بابا کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اللہ کرے، میرا دل کرتا ہے میں اسے مار دوں، مگر سب ہی اسے بہت ڈرتے ہیں، مگر کسی دن میں نے اسے ڈھونڈ لینا ہے، میں اسے مار دوں گا۔ مامون نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ چن کر مامون کو دیکھا اور کچھ سوچنے لگے۔ اب وہ دونوں جنگل کراس کر چکے تھے۔ چلو بیٹا، وہ دیکھو سامنے جو گلی جا رہی ہے وہ تمہارے گھر کی طرف جائے گی، تم جب وہاں جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ نگہبان تمہارا۔ بابا نے مامون کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی، کیا میں آپ سے ملنے آ جایا کروں؟ مامون کا دل کیا، وہ واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ آ جانا، مگر دھیان سے آنا، کسی کو پتہ نہ لگے، اور روز روز مت آنا، اپنی پڑھائی دل لگا کر کرنا۔ شاہ بابا نے بڑھ کر اس پر کچھ پھونکا۔ مامون مسکرا کر انہیں دیکھا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دل آویزہ کتنی ہی دیر سے اپنی روتی ہوئی ماں کو چپ کروا رہی تھی، مگر اس کی ماں کے رونے میں کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا، وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ ماما پلیز بس کریں نا، اتنا روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، دل آویزہ نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا۔ بس چپ ہو جاؤ، تم جانتی بھی ہو تمہارے باپ نے کیا ظلم کیا ہے مجھ پر؟ اللہ پوچھے گا اسے۔ ماں نے دل آویزہ کا ہاتھ جھٹکا۔ ابھی 10 سال کی تو تھی وہ، اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی اپنی ماں کی باتوں کی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بابا نے ایسا کیا کیا ہے بتائیں نا، دل آویزہ نے اصرار کیا۔ دوسری شادی کی ہے، میرے سر پہ سوتن لے آیا ہے، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا۔ ماما، بابا ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے بابا سے خود پوچھا ہے؟ دل آویزہ کو یقین نہ آیا، اس کے بابا اس کے آئیڈیل ہیں،
ان کے بارے میں وہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتی تھی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود ہی بتا دی ہے۔ اتنا منع کیا تھا مت جاؤ اس گاؤں میں، اب وہاں رکھا ہی کیا ہے، مگر وہ چلا گیا ہے، وہاں تو ہر دوسرا بندہ جادو کرتا ہے، بس اس پر بھی کر دیا ہوگا اس چڑیل نے جادو۔ فاطمہ نے اپنا سر پیٹا۔ ماما پلیز ایسا نہ کہیں، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی، ورنہ بابا ایسے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں تھی کوئی مجبوری، بس اس گاؤں کے لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا کیا تم نے سلیم؟ 2 چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہ آیا تمہیں؟ فاطمہ نے دل آویزہ کو گلے لگایا۔ ماما بس چپ ہو جائیں، بابا آئیں گے تو نہ میں خود ان سے پوچھوں گی، گلے لگ کر دل آویزہ نے کہا۔ اس کا چھوٹا 7 سال کا بھائی آنکھیں پھاڑے نہ سمجھی میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی بھاگ کر اپنی ماں کی طرف آ گیا اور گلے لگ گیا۔ مامون کا روز کا معمول بن گیا کہ وہ کالج سے آتے ہی شاہ بابا کے پاس چلے جاتا، وہ ان سے باتیں کرتا۔ شاہ بابا کم ہی اس سے بات کرتے، زیادہ تر وہ کسی نہ کسی ذکر میں گاؤں کے بہت سے لوگ ان سے دم وغیرہ کروانے آتے۔ مامون نے بہت خاموشی اور چپکے سے انہیں دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں، مگر پوچھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ بس اسے یہ ڈر ہوتا کہ اگر اسے کسی سے سوال شاہ بابا ناراض ہو گئے تو۔ ایک دن مامون شاہ بابا کے آستانے میں ان کی کتابیں کھول کر پڑھنے لگے۔ اسے کچھ خاص سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے سامنے دیکھا تو شاہ بابا آنکھیں بند کیے کسی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تجسس کے مارے مامون بہت خاموشی سے ان کی طرف بڑھنے لگا اور بہت غور سے ان کی باتیں سننے لگا، مگر چاہ کر بھی مامون کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ کیا ہوا مامون؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہ بابا نے آنکھیں کھولے بنا ہی پوچھا۔ مامون حیران ہوا۔ میں تو ایسے ہی آ گیا آپ کو دیکھنے۔ مامون گڑبڑا گیا۔ مجھے دیکھنے یا یہ دیکھنے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ جی وہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے؟ مامون نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں دیکھ سکتے مامون ان سب کو جن سے میں باتیں کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے اپنی آنکھیں کھول کر مامون کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس وقت حد سے زیادہ لال ہو رہی تھیں۔ مامون کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ مگر میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ خوف کے باوجود مامون ان سے پوچھنے لگا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ڈرو گے تو نہیں؟ پہلی بار شاہ بابا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی تھی جو پہلی بار مامون نے دیکھی تھی۔ جی میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ مامون نے کوشش کی وہ اپنا خوف شاہ بابا پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر شاہ بابا شاید اس خوف کو جان گئے تھے۔ ابھی چھوڑو، تم تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ پھر سب کچھ بتاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب چلو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ شاہ بابا کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مامون کو وہاں سے اٹھ کر واپس جانا پڑا۔ جب سے فاطمہ کو سلیم کی شادی کا پتہ لگا تھا، وہ آئے روز انہیں اس شادی کے طعنے دینے لگی تھی۔ اب تو دل ویسے بھی اس بات کو سیریس نہیں لیتی تھی، وہ ویسے بھی اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ سلیم 2-4 مہینے بعد گاؤں کا چکر لازمی لگاتا۔ وہاں جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی وہ سلیم سے عمر میں بڑی تھی۔ ان کے پہلے سے ہی 2 چھوٹے بچے تھے۔ سلیم نے ان دونوں بچوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ دونوں بچے سلیم کے احساس مند تھے، وہ واقعی ان کا خیال ایک باپ کی طرح کرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ فاطمہ کے دل میں گاؤں والوں کی نفرت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ ویسے ہی سب گاؤں والوں کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتی تھی، مگر اب سلیم کی دوسری شادی کے بعد تو انہیں اس گاؤں کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سلیم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو گاؤں لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ مامون اب کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اب پورا دن شاہ بابا کے ساتھ گزارتا۔ آہستہ آہستہ شاہ بابا اسے اپنی لکھی گئی کتابیں سمجھاتے اور اسے اپنے بارے میں بھی بتاتے۔ شاہ بابا کی باتیں سن کر مامون کے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ شاہ بابا اس سے پہلے بھی بہت سے گاؤں کے سفر کاٹ چکے تھے۔ شاہ بابا کے پاس خاص علم تھا جسے وہ آہستہ آہستہ مامون کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ مامون ابھی ان کی امیدوں پر پورا اترتا تھا۔ مامون کے گھر اور گاؤں میں کسی کو خبر نہ تھی وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔
اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، جبکہ بھابھیوں کو تو مامون سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس لیے مامون بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر پورا دن شاہ بابا کے آستانے پر گزارتا۔ 5 سال بعد: شاہ بابا، آپ کے بغیر میں بہت اداس ہو جاؤں گا، بہت شدت سے آپ کا انتظار کروں گا۔ مامون شاہ بابا کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ واقعی ان کے جانے سے بہت اداس تھا۔ شاہ بابا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو انہیں وہ خوفزدہ بچہ یاد آ گیا جو رات میں جنگل آ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب تو مامون کو یہ جنگل اپنا گھر سا لگتا تھا۔ شاہ بابا کے دیے گئے علم سے مامون بہت بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور مرد بن چکا تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی رکھ لی تھی، سر کے بال بھی کافی لمبے تھے، البتہ اس کی آنکھیں آج بھی ویسی ہی تھی خوبصورت، اس کی پلکیں اب بھی اتنی ہی لمبی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مامون کا جائزہ لیتے رہے۔ مامون نے نظر اٹھا کر شاہ بابا کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں شاہ بابا؟ کہ دیکھتے دیکھتے تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ، مگر تمہاری آنکھیں اب بھی ویسی ہی ہیں، یہ نہیں بدلی۔ شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ شاہ بابا، آپ واپس آئیں گے نا؟ وعدہ کریں۔ مامون نے آگے بڑھ کر شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بچے، جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی میں ضرور آؤں گا، مگر تم وعدہ کرو۔ مامون، تم اس علم کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرو گے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو امانت سمجھنا، اپنی مخلوق کی جائز مدد کرنا، اور ہاں، کبھی اس بات پر غرور نہ کرنا کہ تم علم والے ہو، ہمیشہ عاجز رہنا۔ شاہ بابا نے ہمیشہ کی طرح مامون سے وعدہ لیا۔ شاہ بابا، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں، اللہ کرے آپ خیریت سے جلد واپس آ جائیں۔ مامون نے شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر چوما، آنکھوں پر لگا لیا۔ شاہ بابا نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ شاہ بابا نے مامون کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی مامون نے پوچھا تھا، وہ بس اپنا آستانہ مامون کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ماما پلیز، آپ اتنی پڑھی لکھی ہو کر ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کو تو مجھ پر یقین ہونا چاہیے نا، میں بھلا کس کے ہاتھ آنے والی چیز ہوں؟ کیوں بابا؟ دل آویزہ نے ایک بار پھر فاطمہ کو سمجھایا، اور بہت دنوں سے گاؤں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ گاؤں ویسا نہیں رہا، وہاں بھی بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں سلیم، آپ اپنی بات رہنے دیں، آپ تو خود اپنے آپ کو ان کے جال سے نہیں بچا سکے، میں اپنے معصوم بچوں کو وہاں نہیں جانے دوں گی۔ بس بات ختم کریں، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دل آویزے کا منہ بن گیا، وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں اپنے روم سے چلی گئی۔ دل بیٹا اداس مت ہو میری جان، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ویسے۔ سلیم بھی دل آویزے کے پیچھے روم میں آئے۔ کیسا آئیڈیا بابا؟ دل آویزے نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہم لاہور چلیں گے، پہلے وہاں تمہاری پھپھو اور خالہ سے ملیں گے، اس کے بعد ہم خاموشی سے گاؤں چلیں گے، تمہاری ماما تمہیں لاہور جانے سے نہیں روکے گی۔ سلیم نے مسکرا کر اپنا آئیڈیا گئی۔ واہ بابا، اچھا آئیڈیا ہے، مگر دل آویزے ایک دم خاموش ہوئی۔ مگر کیا؟ سلیم نے فوراً پوچھا۔ خالہ نے ماما کو بتا دیا تو پھر تو ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیں گی ماما۔ ارے رہنے دو، یہ گھر میرا ہے، اس کی مجال بھلا، اور ویسے بھی جب تمہاری خالہ بتائیں گی تب تک ہم گاؤں ہوں گے۔ سلیم دل آویزے کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے وہ فاطمہ کی پرواہ کیے بغیر دل آویزے کو اپنے ساتھ گاؤں لے جانے پر بضد تھے۔ یس ڈن بابا، یو آر دا گریٹ فادر ان دا ورلڈ، دل آویزے نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ شش، آہستہ، اگر ابھی تمہاری ماما نے سن لیا تو پھر سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ سلیم نے دل آویزے کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دل خوشی سے سلیم کے گلے لگ گیا۔ بابا، میرا بچہ رات میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، اس کے منہ سے جاگ آنے لگتی ہے، اور اب تو دن میں بھی دورے پڑنے لگے ہیں، گردن بھی ایسے مڑ جاتی ہے اور ہاتھ بھی مڑنے لگتے ہیں۔ گاؤں کی ایک عورت بلانے پر مامون ان کے گھر گیا تھا۔ اسی عورت کا 10 سالہ بچہ کافی دن سے بیمار تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لیے بہت فکر مند تھی۔ مامون بابا دیکھیے، کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، لگتا ہے میرے بچے کو کوئی باہر کا سایہ ہو گیا ہے، عورت نے روتے ہوئے کہا۔ مامون نے سر ہلا کر اپنی لمبی پلکوں کو نیچے جھکایا
اور آنکھیں بند کی۔ اب وہ خاموش تھا۔ اس بچے کے گھر والے خاموشی سے مامون کو دیکھ رہے تھے۔ خالہ آپ اسے کس اچھے ہسپتال لے جائیں، اس گے کہ اس کو کیا بیماری ہے، باقی میں اسے دم کر دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے تھوڑی دیر بعد اس عورت سے کہا، اور پھر اسے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور اس بچے پر پھونک دیا۔ مامون بابا کھانا تیار ہے، کھا کر جائیے گا، اس عورت کے شوہر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں غلام دین، میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو یا پیغام بھجوا دینا، میں آ جاؤں گا، اور ہاں بچے کو آج ہی ہسپتال لے جانا، اللہ سب کا نگہبان ہے۔ مامون نے اپنے کندھے پر ڈالی چادر کو ٹھیک کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں موجود اس کی جوان بیٹی نے مامون کے چوڑے کندھے اور لمبے قد کو دیکھا تو دل ہی دل میں اسے پانے کی خواہش کی، جبکہ مامون نے ایک نظر بھی ادھر ادھر نہ ڈالی اور سیدھا وہاں سے چلا گیا۔